माह रमज़ान में मेरी दोस्ती एक बेवा औरत से हो गई। वो कहती मैं भूखे पेट रोज़ा रखती हूँ और इफ्तारी के वक्त सास मुझे खाने को कुछ नहीं देती। वो मुझ पर जुल्म करती है, मैं इसे पैसे भेज देता। एक रोज़ इसने बताया मैं घर पर अकेली हूँ, तुम इफ्तारी का सामान लेकर आ जाओ, वरना मैं आज मर जाऊँगी। मैं इफ्तारी का सामान लेकर इसके घर चला गया। वो घर पर अकेली थी। हम दोनों ने रोज़ा इफ्तार किया, मगर उस वक्त मेरी चीखें निकल गईं जब इसने मैं फैसलाबाद के कॉलेज में तालीम हासिल कर रहा था और मेरा घर गांव में था, इसलिए मैं कॉलेज के हॉस्टल में रहता था। क्योंकि रोज़ घर आना जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। हॉस्टल में मेरा अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा था। और फिर मेरी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया, जिसमें मैंने अपने हॉस्टल के दोस्तों को लड़कियों के साथ यारी लगाते हुए देखा। हम कॉलेज से निकलते तो मेरे सारे दोस्त गर्ल्स कॉलेज के बाहर जाकर खड़े हो जाते और फिर वहाँ से निकलती लड़कियों को देखते। कई दोस्तों ने तो इनमें से कई लड़कियाँ भी सेट कर ली थीं, लेकिन मेरा रुझान इस तरफ बिल्कुल भी नहीं था। मैं चाहता था कि लड़कियों से दूर रहूं और अच्छी तरह से तालीम हासिल करूं। लेकिन वो कहते हैं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। कुछ अरसे तक तो मैं अपने दोस्तों की रंगरलियों और बातों से मुंह मोड़ता रहा, लेकिन रोज़ रोज़ एक ही बात सुनकर मेरा दिल भी इस तरफ माइल होने लगा था। इस वक्त मेरा दिल भी चाहता कि मैं भी इस तरह अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर लूं। और फिर एक दिन मेरा दोस्त कहने लगा कि यार, अगर तू इतना ज़्यादा सोचेगा तो मेरी ज़िंदगी तुम्हारी ज़िंदगी सोचता ही रहेगा। अब भी तेरी शादी भी पहले बहुत साल हैं, तुझे पहले बहनों का मुस्तकबिल संवारना है, फिर तेरा नंबर आएगा। जब तक तू बूढ़ा हो जाएगा, बेहतर यही है कि हमारी तरह किसी लड़की से दोस्ती लगा ले और पढ़ाई के साथ ज़िंदगी को भी इंजॉय कर। अपने दोस्त की बात सुनकर दिल तो मेरा भी यही चाहा था कि मैं भी दिल बहलाने के लिए कोई सहारा तलाश कर लूं। लेकिन मेरे वालिदैन ने मेरी तरबियत ऐसी नहीं की थी। मेरी अपनी ही 3 बहनें थीं। किसी लड़की के साथ वक्त गुजारी नहीं कर सकता था। मुझे किसी भी लड़की के साथ मोहब्बत का खेल खेलते हुए खौफ आता था। मगर फिर मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी औरत आई जिसकी वजह से ये सारा डर ख़त्म हो गया और मैं भी इस रास्ते का मुसाफिर बन गया जिस रास्ते पर मेरे दोस्त चल रहे थे। एक रोज़ मैं कॉलेज से निकलकर हॉस्टल की तरफ आ ही रहा था कि मेरा फ़ोन बजने लगा। मैंने फ़ोन पर नज़र डाली तो एक अनजान नंबर था। दूसरी तरफ से एक औरत के रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया कि पता नहीं कौन औरत है और क्या परेशानी है। मैं सीधा साधा सा लड़का था, मेरे लिए किसी औरत का रोना बहुत ज़्यादा मायने रखता था। मैंने ये भी नहीं सोचा कि वो रॉन्ग नंबर है। बस इसे पूछने लगा कि क्या हुआ है, अब क्यों रो रही हैं। इस औरत के रोने में ऐसी तरफ थी कि मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। और बहुत देर बाद जब वो रो कर खामोश हो गई तो कहने लगी कि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हाल है और जब इसका दिल बहुत भर जाता है तो वो किसी भी गैर मर्द को फ़ोन करके आंसू बहा देती है। इसे तसल्ली हो जाती है, इसका दिल हल्का हो जाता है। इसकी अजीबोगरीब सी बात सुनकर मैं हैरान रह गया और इससे पूछा कि आप कौन हैं और ऐसा क्या मसला है कि आप गैरों के लगे हुए नंबरों पर बात करती हैं और रोने लगी हैं। वो कहने लगी मैं एक बेवा औरत हूँ, मैंने जवानी में बेवा होने का दुख उठाया है। ससुराल वालों ने बहुत ज़्यादा जुल्म किए तो मैं एक छोटे से कमरे में अकेले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हूँ। और अब कभी कभी मैं इस तन्हाई से इस कदर घबराती हूँ कि इस तरह आंसू बहा लेती हूँ। मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। ये कहकर इसने फ़ोन काट दिया था और मैं कितनी ही देर सोचता रह गया था कि क्या वाकई वो औरत सच कह रही थी या मेरा कोई दोस्त मुझे बेवकूफ़ बना रहा था। क्या कोई औरत किसी अनजान को फ़ोन करके इस तरह आंसू भी बहा सकती है? हो सकता है कि वो कोई जहनी मरीज़ा हो। मैंने 2-3 बार इस नंबर को देखा, लेकिन वो बिल्कुल अनजान नंबर था। मैं हॉस्टल में आया तो मैंने सारे दोस्त हमेशा की तरह लड़कियों की बातें करते हुए पाए, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ हो गया। लेकिन रह रहकर मुझे उस औरत का ख्याल सता रहा था। मैं यही सोच रहा था कि पता नहीं वो कौन थी और किन हालात से गुजर रही थी। फिर 2 दिन बाद इसी औरत का फ़ोन आया। इस बार वो रो नहीं रही थी, बल्कि बात कर रही थी। वो कह रही थी कि मैं बिल्कुल तन्हा हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, मुझे बार बार खुदकुशी करने का ख्याल आता है। मैं क्या करूँ, तन्हा रहने से तो मर जाना आसान लगता है। इसकी ये बात सुनते ही मैं घबरा गया था और कहा कि खुदकुशी हराम है, इस बारे में सोचिएगा भी नहीं। अगर आपको तन्हाई से घबराहट होती है तो आप मुझसे बात कर लें। और फिर वो मुझसे बात करना शुरू हो गई।
اس نے مجھے بتایا کہ وہ 30 سال کی ہے اور اس کا شوہر مر گیا ہے اور ایک جوان عورت ہے اور اس کا شوہر ایک حادثے میں مر گیا تو وہ بیوہ ہو گئی۔ اس کا گھر دوسرے شہر میں ہے، یہاں سسرال والوں نے اس پر بہت ظلم کیے ہیں، اس کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں اور بھائی اسے رکھنا نہیں چاہتے، اس لیے وہ مجبور ہو کر یہیں رہ رہی ہے۔ وہ اپنی زندگی سے پوری طرح مایوس تھی۔ کافی دیر تک وہ مجھے اپنے دل کا احوال سناتی رہی اور پھر خود ہی فون بند کر دیا۔ میں نے کوئی 1.5 گھنٹہ اس سے بات کی تھی اور اس 1.5 گھنٹے میں مجھے احساس ہوا تھا کہ وہ بہت ہی اچھی عورت ہے جو حالات کی ستائی ہوئی ہے۔ اور پھر اس نے مجھے اپنی تصویر بھیج دی جسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ اس قدر حسین تھی کہ میں پلکیں جھپکنا بھول گیا تھا۔ ہر خوبصورت چہرے کی قسمت بھی خوبصورت ہو یہ ضروری نہیں ہوتا۔ مجھے تو ماریا کی قسمت پر افسوس ہو رہا تھا جو واقعی چاند کا ٹکڑا تھی لیکن اس کی زندگی میں گرہن لگ چکا تھا۔ ماریا جیسی لڑکی تو کوئی بھی لڑکا مل سکتا تھا، پھر کیوں وہ تنہائی کی زندگی گزار رہی تھی؟ کیوں اس قدر پریشان تھی؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ میرے اور ماریا کے درمیان باتوں کا سلسلہ چل پڑا تھا۔ مجھے اس عورت سے بات کرنا بھی غلط نہیں لگا تھا کیونکہ اگر میں اس سے بات نہ کرتا تو شاید وہ اپنی جان لے لیتی۔ بس اسی لیے میں اس کا فون آنے پر اس کی بات سن لیا کرتا تھا، لیکن دھیرے دھیرے وہ مجھ سے سوال جواب کرنے لگی اور میں اس کے سوالوں کا جواب بھی دینے لگا۔ وہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھتی تو میں اسے اپنے حالات سے آگاہ کر دیتا۔ میرے ساتھ والے لڑکوں کو بھی میری اس بات چیت کا علم ہو گیا۔ ہر کوئی مجھے چھیڑنے لگا تھا لیکن میں نے سب سے کہہ دیا تھا کہ وہ کوئی بڑی عمر کی عورت ہے جو بیوہ ہے۔ میرا ایک دوست کہنے لگا کہ ایسی ہی عورتیں تو جال میں آسانی سے پھنستی ہیں، اگر تو تھوڑا سا دانہ ڈالے گا تو خود بخود تیرے آگے پیش ہو جائے گی۔ اپنے دوست کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گیا اور اسے کہا کہ میری ہرگز بھی ایسی نیت نہیں ہے، میں تو بس اس کا دل لگا لیتا ہوں تاکہ وہ کوئی الٹا سیدھا قدم نہ اٹھائے۔ میرے دوست کہنے لگا کہ جب وہ دل لگی کو تیار ہے تو پھر تجھے کیا اعتراض ہے؟ ایک عورت ہو کر اگر وہ ایک غیر لڑکے سے بات کر رہی ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ جذبات سے مجبور ہے۔ اچھا ہوگا کہ تم موقع سے فائدہ اٹھا لے، بہت آسانی سے وہ تیری ہو سکتی ہے اور ایسی عورتیں تو شادی کا وعدہ بھی نہیں لیتی، ورنہ ہماری والی لڑکیاں تو ہر روز یہی سوال کرتی ہیں کہ تم مجھ سے شادی بھی کرو گے یا نہیں اور کب کرو گے۔ یہ کہہ کر میرے دوست نے کہکا لگایا اور میں نے خاموشی سے منہ پھیر لیا تھا۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی تھی اور پھر اسی طرح وقت گزرنے لگا اور میری اس عورت سے بات چیت بڑھتی رہی۔ وہ ساری رات مجھ سے باتیں کرتی اور میں اس کی باتیں سنتا رہتا۔ اس کی باتوں میں ایک جادو سا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے اگر میری اس سے بات نہیں ہوگی تو میرا دن نہیں گزرے گا۔ میں اس کی ہر چھوٹی بڑی بات سے واقف ہو چکا تھا، اس کی پسند ناپسند جان چکا تھا اور کچھ ایسا ہی تھا کہ اس کے ساتھ بھی تھا، میرے کہنے سے پہلے ہی وہ میری بات سمجھ جاتی تھی اور پھر ہم دونوں کے درمیان آہستہ آہستہ بے تکلفی بڑھنے لگی۔ ایک نامحرم مرد اور عورت کے درمیان تیسرا صرف اور صرف شیطان ہوتا ہے اور ہمارے درمیان بھی شیطان نے جگہ بنا لی تھی۔ کبھی کبھی ماریا مجھ سے ایسی باتیں کہہ دیتی کہ میں شرم سے پانی ہو جاتا۔ وہ کھل کر اپنے جذبات بیان کرنے لگی تھی، بتانے لگی تھی کہ شوہر کی وفات کے بعد وہ کس قدر تنہا ہو چکی ہے، لیکن میں اسے تسلی دیتا اور اپنی باتوں سے ہی اس کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا۔ ایک دن میں نے ماریا سے ملاقات کی، بات کی تو وہ فوراً ہی راضی ہو گئی۔ کہنے لگی تم میرے گھر چلے آؤ۔ اس کے گھر کا سن کر میں نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں تمہارے گھر آنا مناسب نہیں سمجھتا، ہم کہیں باہر ملاقات کرتے ہیں۔ میں نے پارک میں ملنے کا کہا تو بہت مشکل سے وہ راضی ہو گئی اور کہنے لگی ٹھیک ہے، لیکن اگلی ملاقات میں تم میرے گھر آنا۔ اس طرح راستوں میں ملاقات کرنا کچھ مناسب نہیں ہے، اگر میرے سسرال والوں نے دیکھ لیا تو میری زندگی مشکل میں آ جائے گی۔ میں اس کی بات سن کر راضی ہو گیا اور اس طرح یوں ہماری پہلی ملاقات ایک پارک میں ہوئی۔ وہ اصل میں تصویر سے بھی زیادہ خوبصورت تھی، اس کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ وہ تو 30 سال کی لگتی بھی نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں اتنے گورے تھے کہ سورج کی روشنی پڑنے پر پوری طرح چمک رہے تھے۔ وہ میرے سامنے بیٹھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ وہ خود پر گزری قیامت کے بارے میں سنانے لگی اور میں نے اس کے آنسو دیکھ کر بے ساختہ ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے سمجھانے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے میرے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا اور میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ مجھے بہت پیاری لگی تھی اور پہلی بار مجھے کسی لڑکی کی قربت حاصل ہوئی تھی اور اس بات نے مجھے پگھلا کر رکھ دیا تھا۔
بہت دیر تک میں اپنے جذبات پر قابو رکھ کر اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا اور پھر ہم نے ایک دوسرے کو الوداع کر دیا۔ جو ہی میں ہاسٹل پہنچا تو میرے دوست عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ ان سب کو پتہ چل گیا تھا کہ میں ماریا سے ملاقات کر کے لوٹا ہوں۔ وہ سب مجھے چھیڑنے لگے اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس ملاقات کا احوال سنانا پڑا۔ میرے دوست کہنے لگے کہ وہ خود تمہاری جھولی میں گرنے کو تیار ہے، پھر تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اگلی بار اس کے گھر ملنے جانا اور موقع کا فائدہ اٹھا لینا۔ میرے دوست مجھے نئے نئے طریقے سمجھا رہے تھے اور اس بار میں ان کی بات سکون سے سن رہا تھا، کیونکہ میں خود بھی اب بہت بے چینی محسوس کر رہا تھا اور اب مجھے بھی ماریا کی دوستی نے اس راستے پر ڈال دیا تھا کہ جہاں سے واپس پلٹنا مشکل تھا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ماریا کوئی جوان لڑکی نہیں تھی بلکہ ایک بیوہ عورت بھی تھی اور اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ میں آسانی سے اس سے دل بہلا سکتا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ اب میں ماریا سے ضرور ملاقات کروں گا۔ اور پھر میرے دل کی مراد پوری ہو گئی تھی۔ ماہ رمضان کے دن چل رہے تھے۔ ماریا نے بتایا کہ وہ بھوکے پیٹ روزہ رکھتی ہے اور افطاری کے وقت بھی کچھ کھانے کو نہیں ہوتا۔ پہلے تو میں اسے کچھ پیسے بھیج دیتا تھا۔ ایک دن دوپہر 2 بجے اس کی کال آئی اور اس نے کہا تم شام کو افطاری کا سامان لے کر میرے گھر آ جانا، ہم دونوں مل کر روزہ افطار کریں گے۔ یہ سن کر میں خوش ہو گیا اور شام کو تیار ہو کر افطاری کا سامان لیا اور ماریا کے گھر چلا گیا۔ اس نے جس علاقے کا بتایا تھا وہ بہت چھوٹا اور پسماندہ علاقہ تھا اور میں کبھی شہر کے اس علاقے میں نہیں آیا تھا۔ اس کا پتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں اس کے گھر پر پہنچ ہی گیا تھا۔ میں نے اس کے لیے پھولوں کا گلدستہ بھی خریدا تھا۔ پہلی بار ہم دونوں بالکل تنہائی میں ملنے والے تھے اور میں نے سوچا تھا کہ میں اس کے ساتھ اچھا وقت گزاروں گا۔ جب سے میری اور ماریا کی دوستی کا سلسلہ شروع ہوا تھا، میری پڑھائی پوری طرح ڈسٹرب ہو چکی تھی۔ ساری رات میں اس سے باتیں کرتا اور صبح کالج میں مجھے نیند آتی رہتی۔ نہ میں ٹھیک طرح سے لیکچر لے پاتا اور نہ ہی امتحانات کی تیاری کر پا رہا تھا اور نہ ہی اس طرح میری نیند پوری ہوتی۔ لیکن پھر بھی مجھے اس بات پر افسوس نہیں تھا۔ میرے دل و دماغ پر بس ماریا سوار تھی۔ ابھی بھی میں اپنی پڑھائی چھوڑ کر اس کے دروازے پر کھڑا تھا۔ میرے دروازہ بجانے پر اس نے دروازہ کھول دیا اور مجھے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ افطاری کا وقت ہونے والا تھا۔ اس نے مجھے شام کو ہی اپنے گھر بلا لیا تھا۔ میں جلدی سے گھر میں داخل ہوا تو اس نے دروازہ بند کر دیا اور پھر مجھے لے کر اندر چلی گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا ایک کمرے کا گھر تھا۔ ایک طرف باورچی خانہ اور واش روم بنا ہوا تھا۔ گھر بہت سادہ اور صاف ستھرا تھا، سامان بھی زیادہ نہیں تھا۔ ماریا بہت مشکل سے گزارا بسر کر رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا چاہتا تھا لیکن وہ میرے ہاتھ سے سامان لے کر باورچی خانے میں چلی گئی اور پھر کھانے کی چیزیں برتن میں ڈال کر لے آئی اور کہنے لگی پہلے روزہ افطار کر لیتے ہیں اور پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں گے۔ یہ سن کر میرا دل خوشی سے دھڑکنے لگا اور کچھ دیر بعد ہم نے روزہ افطار کر لیا تھا۔ اس کے بعد ہم 1 گھنٹہ باتیں کرتے رہے۔ پھر وہ میرے لیے جوس بنا کر لے آئی۔ میں نے وہ جوس پیا تو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بیڈ تک لے گئی اور اپنے برابر میں بٹھا لیا اور اس کے بعد اس نے میرے کاندھے پر سر رکھ دیا۔ اچانک کسی وقت میرا سر پوری طرح چکرانے لگا تھا اور اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا اور جب ہوش آیا تو میری چیخیں نکل گئیں۔ میں رسیوں سے باندھا ہوا تھا، میرے سر سے خون بہہ رہا تھا اور میرے سامنے 2 پولیس والے کھڑے تھے۔ درد کی وجہ سے میری چیخیں نکل رہی تھیں، لیکن اس سے بھی زیادہ پریشانی مجھے پولیس والوں کو دیکھ کر ہوئی تھی۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر پولیس والا کہنے لگا، دیکھنے میں تو اچھے گھر کا لگتا ہے، پھر ایسی غلط حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے ناسمجھی سے پولیس والے کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا، زیادہ معصوم بننے کا ڈرامہ مت کر۔ ایک پرائی عورت کے گھر میں گھس کر اس کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئی؟ اور وہ بھی ماہ رمضان کے مہینے میں؟ تو اپنے گاؤں سے یہاں پڑھنے کے لیے آیا ہے یا شہر کی عورتوں کی عزت سے کھیلنے کے لیے؟ اس سے پہلے کہ میں ان دونوں کی بات کا کوئی جواب دیتا، ایک پولیس انسپکٹر غصے کی حالت میں اندر داخل ہوا اور مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اور پھر جو بات اس نے کہی وہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ غصے میں کہہ رہا تھا کہ تیری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے گھر میں گھس کر میری بیوی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی؟ ایک پولیس والے کے گھر میں گھسنے کی سزا کیا ہوتی ہے یہ تجھے بھی بتاؤں گا۔ اور پھر اس نے بری طرح مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بڑی مشکل سے میں نے چیخ کر اس سے کہا کہ میں کسی پولیس والے کو نہیں جانتا اور نہ ہی میں کسی پولیس والے کے گھر میں گھسا ہوں۔
میں تو اپنی دوست ماریہ سے ملنے کے لیے ہی اس کے گھر میں داخل ہوا تھا، اس نے خود مجھے بلایا تھا۔ میری بات سن کر اس نے میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہنے لگا کہ وہ گھر کسی ماریہ کا نہیں بلکہ میرا ہے اور اس گھر میں میری بیوی شہناز رہتی ہے۔ میں نے فوراً انکار میں سر ہلایا اور کہا کہ میں کسی شہناز کو نہیں جانتا، میں تو ماریہ سے ملنے کے لیے ہی گیا تھا اور وہ ایک بیوہ عورت ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ وہ پولیس والا میرے خلاف FIR بھی درج کر چکا تھا اور میرے گھر والوں کو بھی اطلاع کر دی گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میرے ابا میرے سامنے بیٹھے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ یہ سب کیا ہے۔ ابا کو دیکھ کر میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا، میں شرمندگی سے نظر چرا گیا تھا۔ ابا نے کہا، مجھے بتاؤ یہ کیا معاملہ ہے؟ کیوں پولیس والوں نے تمہیں پکڑا ہے؟ تم نے کس کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے؟ اس پولیس والے نے ابا کو یہی بتایا تھا کہ میں نے اس کے گھر میں گھس کر اس کی بیوی کی عزت لوٹنے کی کوشش کی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ابا کو سارا سچ بتانا پڑا، لیکن پولیس والا میری بات نہ مانا اور پھر جب اس نے اپنی بیوی کو بلایا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ ماریہ ہی تو تھی۔ میں نے اسے کہا کہ ماریہ بتاؤ اس پولیس والے کو کہ تم ایک بیوہ عورت ہو، تم نے ہی مجھے اپنے گھر افطاری پر بلایا تھا، ہمارے کئی مہینوں سے دوستی ہے۔ میری بات سن کر ماریہ نے انکار میں سر ہلا دیا، کہنے لگی میں تمہیں نہیں جانتی، میرا نام شہناز ہے اور یہ پولیس انسپکٹر میرا شوہر ہے، اس کے ہوتے ہوئے میں کیوں کسی غیر لڑکے کو اپنے گھر بلاؤں گی؟ میری عمر دیکھو اور اپنی عمر دیکھو، تمہیں شرم نہیں آتی مجھ پر ایسے گھٹیا الزام لگاتے ہوئے؟ تم اکیلی عورت کا فائدہ اٹھا کر میرے گھر میں کود آئے اور میری عزت کے ساتھ کھیلنا چاہا۔ وہ تو میں نے ہوش سے کام لیا اور ڈنڈے سے تمہارا سر پھاڑ دیا، ورنہ تم نہ جانے میرے ساتھ کیا کرتے۔ یہ کہہ کر ماریہ نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ میرے ابا کبھی مجھے دیکھتے تو کبھی ماریہ کو۔ پولیس والا کہنے لگا کہ آپ کے بیٹے کو اس طرح نہیں چھوڑا جا سکتا، کیونکہ اس نے ایک عورت کی عزت برباد کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے یہ معاملہ عدالت میں جائے گا۔ یہ سن کر ابا کے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ ابا کہنے لگے کہ میرے بیٹے کے مستقبل کا سوال ہے، میں نے اپنی عمر کی بھر کی پونجی لگا کر اسے شہر پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، میرے پاس اپنے اکلوتے بیٹے کے سوا کوئی سہارا بھی نہیں ہے، خدا کے لیے اسے معاف کر دیں، یوں سمجھ لیں کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ ابا نے پولیس والے کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، لیکن وہ کہنے لگا کہ شہناز نے خود FIR درج کروائی ہے، اس لیے اگر شہناز چاہے تو کچھ ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ میرے ابا جن کے چہرے پر سفید داڑھی تھی وہ شہناز کے قدموں میں بیٹھ گئے اور اس سے معافی تلافی کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو گیا تھا، میری وجہ سے میرے ابا کو ایک عورت کے آگے جھکنا پڑا تھا۔ ماریہ کہنے لگی اس کی عزت پر آنچ آئی ہے، محلے والوں کو بھی اس بارے میں پتہ چل گیا ہے، ابھی ان لوگوں کو یہ محلہ بھی چھوڑنا ہوگا، اسی لیے وہ اتنی آسانی سے مجھے معاف نہیں کر سکتی۔ لیکن جب ابا نے اس سے منت کی تو اس نے سارے کیس کو ختم کروانے کے لیے پورے 20 لاکھ روپے ابا سے ہٹ جانے کے طور پر مانگ لیے، اور ابا نے فوراً حامی بھر لی، کیونکہ وہ مجھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ابا مجھ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، انہوں نے شہناز سے وعدہ کر لیا کہ وہ 2 دن میں ہی اسے 20 لاکھ روپے دے دیں گے، وہ اس کیس کو ختم کروا دے۔ شہناز نے کہا ٹھیک ہے، پیسے دے دیں، پھر کیس ختم ہو جائے گا، لیکن 2 دن یہ حوالات میں ہی رہے گا، اور پھر مجھے واپس لاک اپ میں بند کر دیا گیا۔ پورے 2 دن بعد ابا نہ جانے کہاں سے 20 لاکھ روپے جمع کر کے لائے اور مجھے آزاد کروا دیا۔ میں نے رو رو کر ابا کو یقین دلانا چاہا کہ میں نے سچ کہا تھا، لیکن ابا پوری طرح خاموش تھے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ اگر تم نے سچ کہا بھی ہو تو تم نے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، تم نے گناہ ہی کیا ہے جب بھی تم اتنی بڑی مشکل میں پھنسے ہو۔ اگر تم پڑھائی نہیں کرنا چاہتے تو واپس چلو، مجھ پر تمہاری بہنوں کی ذمہ داریاں بھی ہیں، اب میں مزید تمہارے پیچھے پیسے برباد نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے ابا سے کہا کہ اب میں پڑھائی کروں گا اور کوئی بھی الٹا سیدھا کام نہیں کروں گا۔ مجھ پر اعتبار کر کے ابا مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ ابا نے اماں کے سارے زیور اور آدھی زمین بیچ کر مجھے آزاد کروایا ہے۔ کچھ عرصہ گزرا تھا کہ پھر میرے دوستوں نے مجھے بتایا کہ ماریہ ایک بہت ہی دھوکے باز عورت ہے اور اس کے ساتھ اس کا شوہر بھی شامل ہے۔ وہ اسی طرح معصوم لڑکوں کو پھنساتے ہیں، تنہائی میں ملنے کے لیے بلاتے ہیں اور پھر ان پر کیس بنا کر انہیں لوٹ لیتے ہیں۔ عزت دار لوگ عزت بچانے کے لیے انہیں منہ مانگی قیمت دے دیتے ہیں۔ میں اپنے دوستوں کی بات سن کر حیران رہ گیا تھا، میں اپنے دوستوں کی باتوں میں آ کر غلط راستے پر چل پڑا تھا۔ میں نے نہ صرف اپنی بلکہ اپنے ابا کی عزت بھی خاک میں ملا دی تھی۔